मालिक आपको सलामत रखें। पूरे कुरान के अंदर बस बात शुरू हो गई, जिसे बात समझ में आए मेरे साथ बोलता है। चूँकि नाजुल बलागा में अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, बोलो ताकि पहचाने जाओ। ज़बान से बोलोगे तो पहचान होगी। जाकिर बोलता है, खतीब बोलता है, उसका बोलना उसके इल्म की पहचान है। मजमे का बोलना इश्क हैदर की पहचान है। पूरे कुरान के अंदर अल्लाह की फ़कत 2 ही जिम्मेदारियां हैं, तीसरी जिम्मेदारी नहीं। और मैं पहले बात वाज़ेह कर दूं कि रिज़्क देना, औलाद देना, ज़िंदगी देना, ये अल्लाह की जिम्मेदारी नहीं, ये अल्लाह का करम है। उसके दस्तरखान पे मूसा भी पलता है, उसके दस्तरखान पे फ़िरौन भी पलता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि परवरदिगार बड़ा करता है फ़िरौन, 2 दिन इसका रिज़्क बंद कर, इसे पता चले खालिक तू है या ये। अल्लाह की आवाज़ है, मूसा वो बंदा होना भूल गया, मैं खालिक को ना भूल जाऊं। वो बंदा होना भूल गया। रिज़्क देना अल्लाह की जिम्मेदारी नहीं। पूरे कुरान के अंदर बाय बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास की सीन तक अल्लाह की 2 ही जिम्मेदारियां हैं। जिस बंदे को बात समझ में आ गई, हाथ सैयदा को सलामी के लिए बुलंद होगा। पूरे कुरान में अल्लाह की 2 ही जिम्मेदारियां हैं, जब कुरान की हिफाजत, जब बतूल की तहारत। क्या बात है, हाथ होंगे क्या कहने? जब कुरान की हिफाजत, ये सैयदा की तहारत। कुरान की हिफाजत के लिए आयत है, इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस जिक्र को नाजिल किया, हम ही इस जिक्र के मुहाफ़िज़ हैं। ये हमने नाजिल किया है, हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। कोई पढ़े ये तब भी कुरान है, कोई ना पढ़े ये तब भी कुरान है। ये बात मैंने किताबों की है, अगली बात अकीदे की करने लगा हूं। कुरान अल्लाह का कलाम है, अली अल्लाह का वली है। कोई माने अली तब भी अली है, कोई ना माने अली तब भी अली है। दरजात बुलंदो शहीद मिल्लत जाफरिया सरकार अल्लामा नासिर अब्बास शहीद के, नासिर अब्बास शहीद फरमाया करते थे, अली बेनियाज का बेनियाज नुमाइंदा है। कोई माने अली तब भी अली, कोई ना माने अली तब भी अली। किसी के मान लेने से अली का बढ़ता कुछ नहीं, किसी के ना मानने से अली का घटता कुछ नहीं। कायनात अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं। जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया। नहीं, सारे मिल के हाथ ऊंचे बोलो हैदरी। क्या बात है भैया, क्या बात है भैया। बेशक कुरान कलाम है, अली इमाम है। कुरान की हिफाजत उसकी जिम्मेदारी। दूसरी सैयदा की तहारत। आयत है, इन्नमा युरिदुल्लाह युज़हिबानकुम रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह का इरादा है कि वो हर किस्म की निजासत को, हर किस्म की अब समझ आई कि हरामी मजलिस में क्यों नहीं आते। जब अल्लाह ने कहा हर किस्म की निजासत दूर है, अहले बैत से दूर रखी। ये आयत दलील है सैयदा के बतूल होने में, है अल्लाह का इरादा। बाबूजी मैं जोर से बात कर देता हूं, शायद मेरा मकसद जाया हो जाता, लेकिन मैं अपने मकसद के हुसूल के लिए बड़ा रोक के बात कर रहा हूं। कुरान की हिफाजत अल्लाह की जिम्मेदारी। कुरान आयत पढ़ी है, सैयदा की तहारत अल्लाह की जिम्मेदारी। दोनों हैं अल्लाह की जिम्मेदारियां। आज से कुछ अर्सा पहले 2010 के अंदर तालिबान ने सूरह तौबा की एक आयत को बदला और आयत के मुकाबले में एक आयत लेके आए। पूरा आलम इस्लाम चीख उठा,
ہر مسلک کے مولوی نے کہا یہ قرآن کے وہ بدل کے لائے ہیں، دراصل یہ اللہ کی ذمہ داری کے مقابلے میں آئے ہیں۔ جو بھی جب بھی جہاں بھی اللہ کی ذمہ داری کے مقابلے میں آتا ہے، یہ آیت کے مقابلے میں آیت لے کے آئے، یہ اللہ کی ذمہ داری کے مقابلے میں آگئے۔ اس لیے آج یہ بات ان پہ لعنت ہوگی، یہ دہشت گرد ہیں، ان پہ لعنت ہے۔ جو آیت کے مقابلے میں آیت لے کے آئے وہ اس پہ تو لعنت ہوتی ہے۔ آخر اس کی وجہ یہی ہے نا کہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو پھر آج کے بعد فیصلہ کر دو کہ جو قرآن کو جھٹلائے وہ بھی لعنتی ہے، جو زہرا کو جھٹلائے وہ بھی لعنتی ہے۔ کیا بات ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ بھی اللہ کی ذمہ داری تھے، وہاں بھی اللہ کی ذمہ داری کے مقابلے میں۔ اچھا بعض بندے حیران ہو گئے کہ اتنی جلدی نتیجے تک پہنچ گئے۔ جب آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت سے ہر قسم کے نیش کو دور رکھے۔ لفظ اہل بیت زمانہ اگر اس کا ترجمہ کرے کہ نبی اور اس کا خاندان، یہ ترجمہ غلط ہے۔ میں ممبر پہ کھڑے ہو کے چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، جو بندہ میرے دعوے کی رد پیش کرے میں اس کا مسلک قبول کروں گا۔ آپ حیران ہو گئے، ناصر عباس شہید فرمایا کرتے تھے ابا چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل ہے۔ قبر میں فرشتوں نے یہ نہیں پوچھنا کہ بتا تیرا ابا کون ہے، فرشتوں نے پوچھنا ہے بتا تیرا امام کون ہے۔ بخشش ہونی ہے علی کی وجہ سے، پہچان یہاں ہے۔ چلو آپ حیران ہو گئے، کتاب کا نام ہے کنز الاعمال، لکھنے والا ملا علی متقی ہندی کاری، شیعہ کتاب نہیں، مذہب اہل سنت کی آسمان قامت کتاب ہے۔ اس نے لفظ لکھے کہ جب پیغمبر اعظم چوتھے آسمان پہ پہنچے، بیت معمور کے اندر سارے نبی اکٹھے، سارے انبیاء اکٹھے تھے۔ اللہ کی آواز ہے میرا حبیب نے نماز پڑھاؤ۔ نبی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی نبی مصلی پہ کھڑے ہوئے، سارے نبی کھڑے ہیں۔ عزت مآب علی مرتبت کی بلو کعبہ حاجی ناصر عباس نوتک صاحب قیامت پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھے۔ آسمان پہ نبی، میرے بزرگ ہیں ان کا آنا ہی میرا جاننا ہے۔ چوتھے آسمان پہ نبی جسے بات یاد ہے، اللہ نے کہا میرے حبیب نے نماز پڑھاؤ۔ سارے نبی لائن میں کھڑے ہو گئے، نماز کی صفیں بن گئی، سامنے کھڑے ہو گئے امام الانبیاء۔ نبی نے نماز پڑھانے کے لیے بلا تشبیہ، اہل سنت کتاب کا مورخ لکھتا ہے کہ نبی نے تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھوں کو حرکت دی کہ اللہ کی آواز ہے محمد ابھی نماز نہ پڑھانا، پہلے ان سے ایک سوال کرو، وَاسْأَلْ مِنْ رُسُلِنَا مِنْ قَبْلِكَ، میرا حبیب ان سے سوال کر کے پوچھو کہ اللہ نے تمہیں رسالت نبوت عطا کب کی ہے۔ جب پیغمبر اعظم نے ہر ایک نبی سے پوچھا تو ہر ایک نبی نے متفق ہو کر جواب دیا کہ اپنی توحید اور تیری نبوت کے اقرار کے بعد اس وقت تک اللہ نے ہم میں سے کسی نبی کو نبوت عطا ہی نہیں کی جب تک تیرے وسیع، تیرے جانشین، تیرے خلیفہ، تیرے بھائی علی کی ولایت کے اقرار نہیں لے لیا۔ ہم نے ولایت علی کے اقرار کیا، اللہ نے ہمیں نبوت عطا کر دی، اللہ نے ہمیں منصب عطا کر دیے۔ یعنی اگر علی جن ولی اللہ کا اقرار آدم نہ کرے وہ صفی اللہ نہیں رہتا، اگر نوح نہ کرے وہ نجی اللہ نہیں رہتا، اگر ابراہیم نہ کرے وہ خلیل اللہ نہیں رہتا، اگر موسیٰ نہ کرے وہ کلیم اللہ نہیں رہتا، اگر عیسیٰ نہ کرے وہ روح اللہ نہیں کہتا۔ پھر مولوی سے کہا مرنا ہے قبر میں جانا ہے، اتنا بغض علی سے رکھ جتنی قبر کی سختی برداشت کر سکے۔ جو خدا علی کی ولایت کے بغیر نبیوں کو نبوت نہیں دیتا، جنت تیری ماسی کا گھر ہے۔ سارے مل کے بولو ہاتھ اونچے، حیدری۔ بات کہیں دور نہ نکل جائے۔ اگر اس آیت کا ترجمہ کیا جائے نبی اور اس کا خاندان، یہ ترجمہ غلط ہے۔
اہل بیت کا ترجمہ کیا جائے علی اور اس کا خاندان، یہ ترجمہ غلط ہے۔ اگر ترجمہ کیا جائے حسنین اور ان کا خاندان، یہ ترجمہ غلط ہے۔ اس کا ایک ہی ترجمہ ہے بطول اور اس کا خاندان۔ دعویٰ کیا ہے، میں دعوے کی دلیل پیش کرتا ہوں۔ جب پنجتن زیر کسا آئے، پیغمبر اعظم نے دونوں جانب سے کسا کو پکڑا اور نبی نے آسمان کی جانب دیکھا، فقال اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، مالک یہ اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ پیغمبر اعظم نے کہا مالک یہ اہل بیت ہیں۔ فرشتوں نے سوال کیا، پروردگار جنہیں تیرا نبی اہل بیت کہہ رہے یہ ہیں کون؟ یا رب ومان تحت الکسا، مالک یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ آواز توحید آئی، ہم اہل بیت نبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، ومعدن و رسالہ، یہ رسالت کی کان ہیں۔ فرشتوں نے کہا مالک اہل بیت تو تیرے نبی نے بتا دیے، تو نے بھی کہہ دیا یہ اہل بیت ہے، اب ذرا تعارف تو کروا یہ ہیں کون، ان کے نام کیا ہیں، یہ ہستیاں موجود کون کون سی ہیں۔ اگر اللہ کہتا کہ یہ نبی ہے، نبی کی بیٹی ہے، نبی کا بھائی ہے، نبی کے نواسے ہیں، تو پھر میں اہل بیت کا ترجمہ نبی کے ذریعے کرتا۔ اگر اللہ علی کے ذریعے کہتا تو میں ترجمہ علی کے ذریعے کرتا۔ اگر تعارف حسنین کے ذریعے ہوتا تو پھر آیت کا ترجمہ بھی حسنین کے ذریعے ہوتا۔ آواز توحید آئی، ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ اللہ نے بطول کے ذریعے تعارف کروا کے زمانے کو بتایا ہے کہ اہل بیت رسول کے رشتہ دار نہیں، زہرا کے وفادار ہیں۔ مہربانی بھائی، اہل بیت سیدہ کے وفادار، 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ میرے لیے واجب العزت ہیں، میں زیادہ دیر انہیں زحمت دے نہیں سکتا، بس ایک جملہ، باپ کے نوکروں سے جھڑ کے کھاتی رہی۔ میرے بعد مصائب کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے۔ قبلہ میں فطرت کے ایک لفظ کہنے لگا ہوں، دعا دیجئے گا بیٹے کو۔ زندگی کے 2 مراحل ایسے ہیں جب دشمن بھی جینے کی دعا دیتا ہے۔ زندگی کا پہلا مرحلہ جب کسی کی عمر 18 سال ہو، جنہوں نے ہائے کیا تمہاری ہائے قبول ہو۔ اگر کسی کی عمر 18 سال ہو، اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے، اس کے دشمن کو اطلاع ملے، وہ بھی دعا مانگے، کہتا ہے اللہ کرے غریب کو موت نہ آئے۔ 18 سال کی عمر، عین جوانی، تو ہائے کر نہ کر تیرے مقدر کی بات ہے۔ زندگی کا دوسرا مرحلہ جب غیر بھی جینے کی دعا دیتا ہے، اس وقت جب کسی کی اولاد چھوٹی ہو، زمانہ کہتا ہے اولاد چھوٹی ہے اسے موت نہ آئے، تیرے مقدر ہے محمد کی بیٹی کے لیے ہائے کرنا۔ قرآن لیا میں سر پر رکھ کے کہنے کو تیار ہوں، محمد کی بیٹی کی عمر 18 سال تھی، حسنین چھوٹے تھے، بابا کی قبر پہ بیٹھ کے زہرا دعا مانگ کے رو رو کے کہہ رہی تھی اللہم عجل وفاتی، بابا آمین کے زہرا کو موت آ جائے۔ خدا ہائے قبول کرے جو ہائے کر کے رو رہے ہو۔ بابا تیرے بعد کو اتنے مصائب آئے، بابا میری کمر جھک گئی، بابا میرے بال سفید ہو گئے۔ 4.5 گھنٹے کے بعد بے غیرت نے پوچھا کیوں آئی ہے؟ 4.5 گھنٹے۔ درجات بلندوں شہید ملت کے ناصر عباس شہید فرمایا کرتے تھے اس سے بڑی گستاخی کوئی نہیں، بطول کھڑی رہی، بے غیرت بیٹھے رہے۔ خدا ہائے قبول کرے جو ہائے کر کے رو رہے ہو۔ کوشش کرو زہرا کی غربت پہ بین کر کے رونا۔ بے غیرت بیٹھے رہے، نبی کی بیٹی کھڑی رہی۔ 4.5 گھنٹے کے بعد کہتے ہیں کیوں آئی ہے؟ روگی کہتی ہے میں بابا کا حق لینے آئی ہوں۔ ظالم کہتے ہیں زہرا کوئی گواہ ہے تو پیش کر۔ سیدہ نے وہ گواہ پیش کیے
जो मुबाहला में बाबा लेके गया था। मुसलमानों ने कहा ज़हरा ये तेरे अपने हैं, कोई तहरीर है तो पेश कर। मोहम्मद की बेटी ने बाप के हाथों का लिखा हुआ मिंबर वाले के हवाले किया। उस जालिम ने तहरीर को पढ़ा, फिर पढ़ के उसने अगले बंदे को दी, उसने अगले बंदे को दी। मुझे अलम वाले अब्बास की कसम 1400 बंदा तहरीर पढ़ता रहा, मोहम्मद की बेटी खड़ी रही। 1400 बंदे ने तहरीर पढ़ी, तहरीर पढ़ के कहते तहरीर मोहम्मद की है, ये दस्तखत मोहम्मद के है। कि इतने में एक बंदा मिंबर के साथ से उठा, उसने तहरीर को झपट के पकड़ा, तहरीर के पुर्जे किए, पुर्जे सपोर्टे हवा किए, अभी पुर्जे जमीन पे ना आए थे, ज़हरा की कमर झुक गई, बतूल